बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज आगाज़ हो गया जी प्रोग्राम का एक बड़े अहम स्टेटमेंट से आर्मी चीफ साहब के, और वो कहते हैं कि हम किसी को भी अपने मुल्क को कमज़ोर करने की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे और किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए। इस पर हम बात करेंगे किसके लिए पैगाम दिया गया है, इस वक्त पर दिया गया है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बात उस शिकवे पर भी होगी जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया आज, और उन्होंने कहा है कि 56 जो कंपनीज हैं उनके मामले पर मुझे इतना बदनाम किया गया है, लेकिन अगर खान साहब के ऊपर करप्शन देखी जाए तो कितने करप्शन के केसेस तकरीबन साबित हैं उनके ऊपर, वहाँ पर जो है कोई केस जो है वो नहीं चलता। इसके अलावा बात होगी जी पंजाब की सियासत के हवाले से, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तब्दीली की गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन तब्दीली आ क्यों नहीं रही है, चीज़ें क्या बहुत धीमी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमजा साहब बीमार हैं, मरीम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी मुल्क से बाहर ही हैं। आज 8 अक्टूबर का दिन है, इसको किसी तौर भी यानी भूलने की कोशिश भी की जाए तो भुलाया नहीं जा सकता इस क़यामत खेज़ दिन को। बात करेंगे आज कि खुदा न खास्ता अगर हम पर आज कोई ऐसी आफत पड़ती है तो हम कितने इक्विप्ड हैं और हमने इससे क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उससे हमें आज आगाज़ करना है। आर्मी चीफ साहब की तरफ से एक दो टोक स्टेटमेंट जिसको हम कहें तो वो दिया गया है। पसे पर्दा क्या मैसेज है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये फेक न्यूज़ जो है ना, ये इस वक्त पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। 2018 में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, सेंट पीटर्सबर्ग में एक रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी फेक न्यूज़ पर, और उसका कंक्लूजन ये था कि फ़ेक न्यूज़ जो है अक्सर रियासतें जो हैं उसका सहारा लेती हैं अपनी हुकूमतों को या बरकरार रखने के लिए या किसी दूसरी हुकूमत के ऊपर तनकीद के लिए। तो फेक न्यूज़ का जो जिक्र किया है जनाब बाजवा साहब ने, वो हमें हवाला समझ में आता है। फेक न्यूज़ क्या थी? फेक न्यूज़ ये थी कि सदर अलवी साहब ने अपने चंद हम ख्याल जर्नलिस्टों को साथ मिला के एक खबर जारी की थी, जिसको हम हर सूरत कह सकते हैं कि वो फेक न्यूज़ थी, कि इमरान खान के फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। याद है आपको? बिल्कुल, पिछले दिनों ये खबर बड़ी गर्म थी। ठीक है, मेरे ख्याल से उस गुब्बारे में से आज जिस तरह से हवा निकाली है जनरल बाजवा ने, वो खुला एक पैगाम है इमरान एंड कंपनी को कि भाई ज़रा होश के नाखुन लें। तो क्या समझें इसको? मुज़ाकरात हो रहे थे, नाकाम हो गए, ऐसा कुछ था ही नहीं सिरे से? देखिए, मैं इसमें दो बयानात जो हैं आर्मी चीफ के, उनका तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। पहले तो उन्होंने पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकाली जब वो अमेरिका के दौरे पर थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अपनी मुकर्ररा तारीख़ पर न सिर्फ रिटायर हो जाऊँगा, बल्कि फ़ौज ने अब ये तहिया कर लिया है कि वो सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इमरान खान के जो मुज़ाकरात के जो हवा खड़ा किया था, जिसको हम फेक न्यूज़ कह रहे हैं, जो कि थी फेक न्यूज़, वो ये था कि नहीं जी नहीं, सियासत में अभी रोल है आर्म फोर्सेस का, और इमरान खान साहब के उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब तो इससे ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि अगर मैं हूँ तो पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता मैं किसके मुँह में खाक कहूँ, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि हुकूमत भी तब है अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तान भी तब है जब मैं वज़ीर आज़म हूँ, यहाँ के हालात भी ठीक है जब मैं वज़ीर आज़म हूँ। तो वो एक अजीब व गरीब किस्म का तराना पढ़ते हैं, वो भी एक बहुत तरीक़ों से फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन में आता है। दूसरा, उन्होंने काकूल अकेडमी से ख़िताब करते हुए बाकी की जो कसर थी वो भी पूरी कर दिया, कि उन्होंने वॉर्न किया है कि भाई जत्थे लेके डिस्टेबलाइज़ करने के लिए आने वालों को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपने बयान में तो उन्होंने कहा कि कोई मुल्क अगर चाहे कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर ले या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर दे पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, इसकी इजाज़त नहीं होगी। और 7 जत्थों का जो जिक्र किया उन्होंने, वो मेरे ख्याल से पीटीआई स्पेसिफिक है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब भी चढ़ाई करना चाहते हैं ना कैपिटल के ऊपर, और उनका ख्याल ये है कि जब वो आएंगे तो हर चीज़ तिनके की तरह बह जाएगी, जिस तरह 25 मई को बही थी। इस दफ़ा तो हालात उनके साथ और भी बहुत बुरे होने वाले हैं। इफ़ वी हैव टू बिलीव व्हाट राना सनाउल्लाह हैज़ इन माइंड, तो उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान साहब तो अभी तैयारी करते फिर रहे हैं ना आने की, हम तो तैयारी करके उनके मुंजर बैठे हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, इस दफ़ा आपको वो सबक पढ़ाएंगे कि आप याद रखेंगे। उस हवाले से उनकी एक बात मेरे लिए बहुत वज़नी है, उनका 2 तजावीज़ हैं जिन पर अमल होना है। मुझे यूँ लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि एक तो हम आपको वहाँ से सफ़र का आगाज़ करने से पहले उठा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जब आप करबो जवार में आएंगे तो आपको उठा लेंगे। मतलब ये है कि उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये जो गिरफ्तारियां रिसेंटली, ये गिरफ्तारियां और कॉन्टेक्स्ट में मैं आता हूँ उसके ऊपर भी, लेकिन ये इमरान खान साहब को बराह रास्त धमकी है।
اچھا کہ خان صاحب سوچ سمجھ کے آئیے گا، اس دفعہ آپ کو نہ ویلکم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، نہ ہی آپ کو کسی کورٹ نے اجازت دینی ہے کہ آپ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سیکورٹی ہے ریڈ زون کی خاص طور سے فوج کے حوالے کر دی ہوئی، آپ کو پتہ ہے وہ تو پھڑکنے نہیں دیتے چڑیا کو بھی۔ تو ایک تو یہ بڑا واضح پیغام چیف کی طرف سے گیا ہے عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو کہ یہ قبضے وبضے والے خیالات آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور اشارہ بھی کیا ہے، وہ یہ کہ مسلح افواج جو ہیں ان کو جمہوری اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت یعنی ویل میننگ اور بہت واضح اشارہ ہے۔ وہ کیڈٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں جمہوری اداروں کا احترام کریں، تو یہ بھی ایک بڑا، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ اچھا بخاری صاحب مجھے بتائے گا کہ وزیراعظم صاحب نے بھی آج ایک شکوہ کیا ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 56 کمپنیز کے کیسز میں بڑا بدنام کیا گیا، لیکن خان صاحب کے اوپر تو اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، لیکن کیسز نہیں چلتے۔ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ شکوہ کس سے کیا گیا ہے، اور پھر ان کیسز کے اوپر کیونکہ بلین ٹری والی اگر بات کریں تو یہ بڑا فلیگ شپ قسم کا کارنامہ، خان صاحب اس کو جگہ جگہ کوٹ کرتے رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 56 کمپنیوں والی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا گورننس کا، انہوں نے یہ کمپنیاں بنائی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ جو سیکٹری لیول ڈپٹی سیکٹری لیول کے لوگ تھے ان کو ایک ایک محکمہ سونپ دیا تھا۔ یہ کلین ڈرنکیبل پانی کی کمپنی ہے، یہ ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، یہ اینٹی انکروچمنٹ کا ایک محکمہ ہے۔ اس طرح سے انہوں نے 56 کمپنیاں بنا کے جو بیوروکریٹس تھے ان کو ڈفرنٹ ڈیوٹیز ایلوکیٹ کر دی تھی تاکہ پراپر طریقے سے ہر ایک شخص فوکسڈ اپنی جو جورسڈکشن ہے اس میں کام کرے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ثاقب نثار صاحب ان کی جان کو آئے ہوئے تھے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ وہ تو ابھی آنے والی نسلیں اس کو بھگتتی رہیں گی۔ انہوں نے اس کو ایک دن ڈھنگ سے بیٹھ کے کام کرنے نہیں دیا۔ ان 56 کمپنیوں کی تشکیل کو تو اس نے کہا کہ یہ تو صریحاً رشوت ستانی کا بازار گرم کرنے والی بات ہے، حالانکہ ابھی انہوں نے ٹیک آف بھی نہیں کیا تھا۔ یا تو ہونا کہ ان کے خلاف کوئی کیسز بن گئے تھے، ان کے خلاف کوئی مواد مل گیا تھا، کچھ نہیں۔ تو ثاقب نثار صاحب نے یہ بہت ظلم کیا، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو گورننس اور شہباز شریف یہ دو جو ہیں نا یہ جڑے ہوئے نام ہیں۔ ان کی پنجاب کی پرفارمنس کو ورلڈ بینک نے سراہا، ان کی پنجاب کی پرفارمنس کو اے ڈی بی پی نے سراہا، اور ابو آل چائنا نے سی پیک کے جو پروجیکٹس لگنے تھے پنجاب میں اس کے حوالے سے ان کو پنجاب سپیڈ کا ٹائٹل دیا، مگر ثاقب نثار صاحب نے ان کو ایک دن ڈھنگ سے جینے نہیں دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو 56 کمپنیوں والا ڈرامہ تھا وہ بالکل بے معنی بات تھی۔ اب آ جائیں جناب کہ وہ کیسز جو پی ٹی آئی کے خلاف تھے ان کو کس طرح سے دفن کیا گیا ہے۔ پہلے آ جائیے جناب آپ وہ جو میرا خیال ہے بلین ٹری تو چونکہ بہت بڑا سکینڈل ہے اس کو بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم معلوم جبہ کر دیتے ہیں جو اس وقت کے چیف منسٹر ہیں اور جو پرویز خٹک صاحب تھے جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے۔ یہ ان کی گردن کے گرد لٹکا ہوا ایک توق ہے کہ وہاں کی جو زمین ہے وہ کس طریقے سے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کس طریقے سے میسو سکیل پر کرپشن کی گئی ٹو اوبلائج دیئر نیئر اینڈ ڈیئر ونس۔ ایک بات۔ دوسرا آ جائیے جو میٹرو بنایا انہوں نے جس کے اندر اے ڈی بی بینک جو ہے اس نے کہا کہ 7 ارب روپے کی کرپشن اس میں ہو گئی ہے، آپ نے اس کے اوپر کیس ہی انیشیٹ ہونے نہیں دیا، نیب کا دفتر آپ نے بند کر دیا تاکہ وہ نہ چھیڑے اس کو۔ اس کے بعد آ جائیں جناب آپ بے پناہ ہیں لیکن یہ سونامی ٹری پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہمارے پاس کم ہے۔ سونامی ٹری کے حوالے سے اگر یہ منصوبہ اپنی تکمیل کو واقعتاً پہنچ گیا ہوتا جس طرح دعویٰ کیا گیا ہے تو پورے کے پی کے میں سوائے درختوں کے اور کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے تھی، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی دریا، نہ کوئی پہاڑ، درخت ہی درخت ہونے چاہیے تھے۔ اس کے بارے میں کتنی کھلی کرپشن کی گئی ہے، کتنا بڑا یہ سکینڈل ہے۔ یہ اب جب ان کے خلاف یہ کھلیں گے نا ذرا کے پی کے میں گورنمنٹ ان کی ختم ہونے دے پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ بالکل آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی ایک دفعہ بخاری صاحب کہ جی ہم نے تو تمام درخت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تو وہاں پر تو میرے خیال میں چلنے کی جگہ نہ ہوتی اگر وہ درخت لگ چکے ہوتے تو۔ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کرپشن کا جو معاملہ ہے وہ بے پناہ میسو طریقے کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر ملبہ ہے۔ اب آ جائیں فورن فنڈنگ کی طرف۔ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو اکاؤنٹس کھولے گئے تھے جعلی
اور جس کے ذریعے پیسہ لیا کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا اور خرچ کسی اور مقصد کے لیے ہوا، اس میں 3 بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایک تو نہیں ہوئی ہے ابھی، ایک حامد زمان صاحب ہیں جو لاہور سے پکڑے گئے، ایک سیف اللہ نیازی صاحب ہیں جو ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک طارق شفیع صاحب جن کے گھر پہ ریڈ کیا گیا تھا لیکن وہ پکڑے نہیں گئے. یہ میں آپ کو بتاؤں سچی بات، یہ جو رانا ثناء اللہ کے خلاف جعلی نما کیس ہے نا، یہ بھی اسی لیے بنایا گیا ہے. یہ ریاکشن ہے ان تمام کارروائیوں کا جو پچھلے دنوں میں پچھلے 2 دن میں ہوئی ہیں. تو ایک تو کرپشن کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر بھی جو اس وقت چیف منسٹر برخوردار جو ہیں، ان کے حوالے بھی یہ بازگشت ہم سن رہے ہیں کہ جی فلاں کرپشن کا کیس تھا، ان کے اوپر فلاں جگہ کرپشن تھی. وہ دوسری بات ہے کہ عدالت نے ایگزونریٹ کر دیا ان کو، لیکن یہ بازگشت پی ٹی آئی اور ان کے جو حواری ہیں ان کے بارے میں کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے. میرے خیال سے جو کچھ مواد اس وقت موجود ہے، جو کیسز اس وقت عدالتوں میں پینڈنگ ہے، ان کو اگر ری اوپن کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کوئی بھی بندہ آرام سے گھر بیٹھا ہوگا. نہیں تو ابھی تو کافی خطرات کی تلواریں لٹک رہی ہیں نا خان صاحب کے اوپر، تو ابھی میرے خیال میں شاید گلہ آپ کو لگتا ہے کہ دور ہو جائے گا؟ نہیں، یہ گلہ دور اس لیے نہیں ہونا کہ اس سے بچے. وہ کہتے ہیں نا کہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. خان صاحب کہاں سے بچیں گے؟ چلیے وہ لاڈلا پن ان کا جو ہے وہ توہین عدالت کے کیس میں تو ان کے آڑے آ گیا، بچ گئے. وہ توشہ خانہ موجود ہے ابھی، جو توہین عدالت انہوں نے الیکشن کمیشن کی ہے وہ موجود ہے. ابھی فارن فنڈنگ کا فیصلہ آلموسٹ اناؤنس ہو چکا ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی بس پیش رفت ہونے کی دیر ہے. تو کہاں سے بچیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے سب کا ایک ہی جواب ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. نہیں، لانگ مارچ اب کسی چیز کا علاج نہیں ہے. یہ میرے خیال سے خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کسی نے 25 مارچ دوبارہ نہیں ہونے دینی اور نہیں ہونے دینی چاہیے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، ایک بریک کی طرف میں جاؤں گی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پنجاب کے حوالے سے بخاری صاحب بڑے شوق سے جو ہے وہ بات کرتے ہوتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے. لیکن تبدیلی جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کافی جو ہے وہ سلو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گنجائش بہت موجود ہے لیکن یہاں پر آ کے نہیں دے رہی تبدیلی، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پنجاب بہت زیادہ اگنور بھی ہو رہا ہے. مریم صاحبہ باہر ہیں، چیف منسٹر صاحب باہر ہیں، اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں. تو کس کے رحم و کرم پر ہے پنجاب؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کی تمام تفصیل ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. بخاری صاحب، بغیر کچھ وقت ضائع کیے میں آپ کی طرف جو ہے وہ آنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ تبدیلی کا کہا تھا آپ نے کچھ دن پہلے، ہمیں کدھر گئی تبدیلی؟ نظر نہیں آ رہی اور لگ رہا ہے کہ بڑی دھیمی پڑی ہوئی ہے پنجاب میں سیاست. وہ کہتے ہیں بعض اوقات کچھ آفت ایسی ہوتی ہے جس کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. اچھا، تو تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن حالات کچھ اسی طرح کے ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پنجاب میں ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال ہے کیا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک 10 سیٹوں کا، 10 تو ٹوٹل سیٹیں ہیں، 9 سیٹوں کا جو وارث ہے پرویز الہی صاحب، وہ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر ہیں. اور 160 سے زیادہ ووٹ جس کے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جو ہے وہ ان کا اپنا چیف منسٹر نہیں ہے. پہلا پھڈا تو یہیں پڑ جاتا ہے. پہلا پھڈا ہے یہاں. اور اس وقت ٹھنی ہوئی ہے 2-3 محاذوں کے اوپر پرویز الہی صاحب کی. پہلی تو یہ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسلم اقبال صاحب جو ہیں، جو سینئر وزیر ہیں، ان کو اور با اختیار بنایا جائے تاکہ جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں وہ کام وہ کریں. چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میاں اسلم اقبال صاحب تو وہی ہیں بخاری صاحب جن کا نام جو ہے وہ اکثر بزدار صاحب کی ریپلیسمنٹ میں بھی آتا رہا ہے. تو تب تو کچھ نہیں آپ کے لوگوں کی شناخت پر مجھے کبھی بھی شبہ نہیں رہا، آپ ٹھیک پہنچتی ہیں اس جگہ پہ. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے تو تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں ماضی سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں منظور بھٹو صاحب کے پاس صرف 18 ووٹ تھے جو جنیجو لیگ کے تھے، اور اس کے بلبوتے پر وہ چیف منسٹر بن گئے تھے، اور پیپلز پارٹی جس کے پاس اکثریت تھی اس کو اقتدار سے باہر رکھا گیا تھا. تو یہ اس طرح کا تماشا پہلی دفعہ نہیں ہوا. لیکن یہ آپ دیکھیں اس دفعہ یہ ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے، وہ 18 تھے، یہ 9 ہیں. مگر آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت ان کے 160 ہیں، ان کے پتہ نہیں کتنے تھے. تو اکثریت ان کی تھی لیکن اس کے باوجود اقتدار ان کو نہیں ملا تھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو اقتدار ہے نا، یہ اس کے جو
ڈائنامکس ہے نا وہ اتنے مختلف اور اتنے خوفناک ہیں کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کا انسان ادراک بھی نہیں کر سکتا. اب آ جائیے جناب اور ایک اور ٹھنی ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ کئی محاذ پر ٹھنی ہوئی ہے, وہ ہے جناب چیف منسٹر پنجاب اور ہوم منسٹر پنجاب کے بیچ, یعنی پرویز الہی اور ہشام ڈوگر صاحب کے بیچ. بڑا ہی مختلف بیانات جو ہیں وہ دیے ایک جا رہے چیف منسٹر ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ہوم منسٹر ہیں. جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لانگ مارچ کے لیے جو سو کالڈ حقیقی آزادی مارچ ہے جو عمران خان صاحب کہیں گے ہم وہ کریں گے. اچھا بخاری صاحب ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی پچھلے دنوں. ہاں بالکل کر لیں آپ. اور ڈوگر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب ہم سیکورٹی کی خاطر پولیس کو ڈپلوائے ضرور کریں گے لیکن ہم اس میں شمولیت کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے. بڑی مورل پوزیشن بہت سٹرونگ ہے ہشام ڈوگر کی, یہ میں بتا دوں آپ کو. لیکن پرویز الہی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی تو سن لیں. ہاشم ڈوگر صاحب نے جو بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ ذہنی توازن اس کا خراب ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے دماغی علاج کرا کے میں پنجاب کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کتنا ظلم ہے جی چیف منسٹر صاحب نے ایک ذہنی مریض ہے جو شخص اس کو لگایا ہوا ہے ہمارے اوپر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تو میرے خیال سے سوال ہم دونوں مل کے پوچھیں گے, کبھی ہمارے ہتھے چڑھ گئے اگر پرویز الہی صاحب تو وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت پنجاب میں ہے یہ نون لیگ کو بہت سوٹ کرتی ہے. یہی میں کہنے لگی تھی کہ نون لیگ ہے کدھر بھائی. آپ نے کہا تھا جی کہ تبدیلی آنے والی ہے اور وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. دیکھیے میں نے جیسا کہا کہ اس وقت کی یہ صورتحال اس لیے سوٹ کرتی ہے نون لیگ کو کہ افراتفری ہے نا, سٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں, اور اگر سٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو پرفارمنس نہیں ہوتی ہے, اور پرفارمنس نہیں ہے تو کوئی بھی حکومت جو ہے نہ پاپولر ہے نہ کامیاب ہے. اس کو بھی ایک طرف چھوڑ دیجئے. ایسا کیوں ہے ان حقائق کی طرف چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز جو ہیں وہ 2 مہینے 2.5 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنے تھے. ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کر کے دیا, وہ بیان بازی کے چکر میں پڑے رہے, اور پھر جب وہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد وہ لندن گئے تو انہیں کافی ڈانٹ ڈپٹ پڑی تھی وہاں سے. اس کا ذکر ہم نے پہلے ایک پروگرام میں بھی کیا تھا. تو ایک اور ظلم جو ہوا ہے وہ یہ کہ اس وقت مریم جو ہیں وہ پاسپورٹ ملنے کے فوراً بعد جا کے لندن بیٹھ گئی ہیں. یہ میں نے کیوں کہا کہ ظلم ہے؟ اس لیے کہ 16 اکتوبر کو پنجاب میں 3 قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر انتخاب ہونا ہے, ضمنی الیکشن. آپ کو پتہ پنجاب میں ایک ہی بندی ہے وہ جو کراؤڈ پولر ہے, جس نے ہمیشہ الیکشن کمپین جو ہے اور خاص طور سے ضمنی انتخابات کی الیکشن کمپین بڑے بھرپور طریقے سے چلائی ہے. اب وہ کب واپس آئیں گی کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی بڑا اون کرتی ہے بخاری صاحب پنجاب کو. پنجاب ہمارا گڑھ ہے, انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے یہاں پر, اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک مضبوط جگہ ہے آپ کی, آپ جس جگہ کو اپنا گڑھ مانتے ہیں, اس جگہ کو اس طرح سے خالی چھوڑنا یا ایک طرح سے کہہ دیں کہ فار گرانٹڈ لینا, وہ کوئی مناسب اسٹریٹجی تو نہیں ہوگی. کیا دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, کیسے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. سیلاب کتنی بڑی تباہی پھیلا گیا, پورے پاکستان میں پھیلائی ہے اس نے, خاص طور سے کے پی کے سندھ میں اور پنجاب کے جو صدرن پنجاب ہے اس کے علاقوں میں. ویئر از دا پنجاب گورنمنٹ؟ جلدی سے بتائیں مجھے. کچھ لگا آپ کو کہ پنجاب حکومت بھی کہیں ہے؟ چیف منسٹر صاحب تو لندن میں. ایک آفت اور سنیے, وہ جو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے بچے لندن میں ہوتے ہیں, ان کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ مونس الہی کی فیملی بھی لندن میں ہی رہتی ہے. آپ نے کہا نا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب نے کہ میں مونس کی فیملی کو ملنے کے لیے آیا ہوں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے دوسرا عذاب آیا پنجاب کے اوپر ڈینگی کی صورت میں. ڈینگی کا ایک ماڈل تو ہمارے پاس ہے نا, جس طریقے سے شہباز شریف نے اس کو ہینڈل کیا تھا, پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. ہسپتال جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں مریضوں کے ساتھ, اور آپ کو پنجاب حکومت اس حوالے سے کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے. اتنی بارشیں ہوئی ہیں, ابھی تک سپرے تک نہیں ہوا ہے وہاں جہاں اسٹیگنٹ پانی کھڑا ہوا ہے. تو یہ اور تیسرا آنے والا ہے اسموگ کی صورت میں, اس کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں ہیں. پرفارمنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کی صورتحال بہت گمبھیر اور بہت خوفناک ہے. اب رہ گئی بات آپ کی یہ کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے, اس گڑھ کو کی اونرشپ لینے کے لیے اس وقت نون لیگ کر کیا رہی ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب تو بزی ہو گئے اب سینٹر میں, ان کو تو وہاں سے فرصت نہیں. اس وقت تو میں سچ بتاؤں آپ کو, مجھے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں لگ رہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن نہیں میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اندر کی خبر تو آپ کے پاس نہیں. یہ دیکھیں پنجاب میں پاپولر فرنٹ کے اوپر یعنی گراس روٹ لیول کے اوپر شہباز شریف صاحب کبھی بھی ایکٹیو نہیں تھے.
یہ کانسٹیچوئنسی تھی نواز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی ہی ہے، نواز شریف صاحب کی ہی رہے گی جب تک ان کی لیکن زندگی ہے۔ بخاری صاحب ہمیں شہباز شریف صاحب سڑکوں کے اوپر لمبے بوٹس پہنے جب بارشیں ہوتی تھیں تو بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے۔ دیکھیں مسائل بدل گئے ہیں، سینٹر میں جو چیلنجز تھے ایک اکانومی کا تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا۔ دوسرا عمران خان صاحب نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، آپ دیکھ لیں نا کتنے حوالوں سے ان کو بہت سارے دیگر کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ پھر اکانومی کو بہتر کرنے کی خاطر ان کو کافی سارے دورے بھی کرنے پڑے، ان کو یونائٹڈ نیشن میں بھی جانا پڑا، ان کو امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑی، وہ رشیا پیوٹن سے ملنے گئے، اپنے ازبکستان میں جہاں پر وہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی، تو بہت ساری ہیکٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں انوالو رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہے۔ پنجاب کے بارے میں پنجاب کے حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہے بھائی صاحب؟ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وفاق میں اگر آپ نے حکومت بنانی ہوتی تو پنجاب کا اس میں کی رول ہوتا ہے، رول ہی پنجاب کا ہوتا ہے۔ دیکھیے 3-4 بڑے لیڈر جو ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سندھ کے لیڈر تھے، لیکن پنجاب میں چونکہ پاپولر تھے، پنجاب سے انہوں نے میکسیمم سیٹیں لی تھی، اس لیے وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو، اس کے بعد 3 دفعہ نواز شریف صاحب۔ سو طے یہ ہوا کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو لارجسٹ ہے ان سائز، جو لارجسٹ ہے ان پاپولیشن، دیر فور اسمبلی بھی اس کی لارجسٹ ہے۔ جو یہاں سب سے بہتر پرفارم کرے گا الیکشن میں وہی سینٹر میں حکومت بنائے گا۔ تو پنجاب کو اگنور کرنے کا جرم کر رہی ہے نون لیگ، اگر کر رہی ہے تو، اگر یہ انٹینشنل ایکٹ ہے کہ پنجاب کو اس پر ذرا چھوڑ دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا بہت کیا خوفناک، کوئی گین ہے ان کا اس میں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی گین ہے، نقصان بہت ہوگا اور بہت خوفناک نقصان ہوگا۔ نہیں ہو سکتا نا یہ اسٹریٹجی بھی ہو کہ ٹھیک ہے جی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک ایسے وقت گورننس میں، نہیں ہے اس وقت صوبے کے ایک ایسے اندر، وقت امیج میں خراب ہو رہا ہے موجودہ عائشہ، گورنمنٹ کا۔ ایک ایسے وقت میں جب سٹنگ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے، یہی تو وقت ہوتا ہے جب آپ بہتر پرفارم کریں۔ مثال کے طور پر سیلاب کے حوالے سے اگر پنجاب کی لارجسٹ پارٹی جو کلیم کرتی ہے اپنے آپ کو نون لیگ، وہ اگر پرفارم کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیف گڈز لے کے وہاں پہنچے ہیں، لیکن اس صورتحال کو کیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک موقع تھا ان کے پاس ڈینگی اور سیلاب کی صورت میں کہ وہ ایز اے پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس سے بہتر پرفارم کرتے، لیکن دونوں ہی ایک طرح سے یعنی میں کہوں گا کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ حکومت گورننس نہیں کر پا رہی ہے، اور چونکہ گورننس نہیں ہو رہی ہے کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ پنجاب ایک طرح سے سٹیگننٹ ہو گیا ہے، جو کہ بڑی خوفناک بات ہے۔ میں اس حوالے سے مجرم ٹھہراتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی۔ نہیں دیکھیں بخاری سے پرویز الہی صاحب اگر اس کو پرولونگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خدشہ ہے اپنی کرسی کے حوالے سے، تو پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے نا جس میں اپوزیشن نے اپنی آواز اٹھانی ہوتی ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کا حوالہ ہے کہ جو اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے وہ اتنے طویل عرصے سے، یہ پہلی دفعہ ہے، پوری تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو پہلی دفعہ ایک اجلاس جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے تک کنٹینیوٹی کے ساتھ چلا ہے بغیر بریک کے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ جو ہے میرے خیال سے ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس دن یہ اجلاس پرروگ ہوگا اس سے اگلے دن ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس دونوں میں سے ایک موو ہو جائے گا۔ اچھا تو یہ تبدیلی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ یہی پہ اٹکی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بس اجلاس بلانے کی دیر ہے۔ آپ اس کو سازش کہہ لیجئے، آپ اس کو موقع پرستی کہہ لیجئے، آپ اس کو پی ٹی آئی کی حکومت یا پرویز الہی کی حکومت کی کمزوری کہہ لیجئے، لیکن یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ چونکہ یہ 2-4 ووٹ کے اوپر نیچے ہونے پر حکومت کھڑی ہوئی ہے، اور میں ذمہ داری لے رہا ہوں اس کہ میں نے اپنے 2 پروگراموں میں پہلے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں تبدیلی جو ہے اٹس راؤنڈ دا کارنر، وہ میں آج بھی اپنے اس بیان کے اوپر قائم ہوں، کیونکہ یہ اگر نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے پنجاب کی حکومت کو تبدیل ہونا ہے۔ دس از پارٹ آف دا گیم، دس از پارٹ آف دا پلان۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کتنی تاخیر ہوتی ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے جی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں 8 اکتوبر کے قیامت خیز زلزلے پر۔
8 अक्टूबर 2005 लगभग 17 बरस का अरसा जो है वो बीत गया है, लेकिन ये दिन जो है ये भुलाए नहीं भूला जा सकता। इस दिन की इतनी क़यामत खेजियाँ हैं और इतने लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे और कितने लोग जो हैं वो बेघर हुए। लगभग 70,000 से ज़ायद अफराद का एक फ़िगर है जो हमें मिलता है जो इस ज़लज़ले के नतीजे में जाँ बहक हुए, और इसके अलावा 28 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हुए थे। इस तरह के जो हादसात होते हैं, इस तरह के जो सानहात होते हैं और जो कुदरती आफात के नतीजे में जब इस तरह जाने जाती हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं कि वो आकर क़यामत तो गुज़र जाती है, लेकिन उसमें से हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो है वो होता है। सैलाब भी अभी आया और हमने देखा कि किस तरीके से तब भी लोगों की जानें गईं और तैयारी हमारी उस तरह से नहीं थी। बुखारी साहब, बड़ा ही अफसोसनाक दिन है आज, 17 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी अगर आप इस 8 अक्टूबर स्पेसिफिक ज़लज़ले के हवाले से याद करते हैं तो कांप उठता है इंसान अंदर से। देखिए, दो बातें हैं इस हवाले से। एक तो ये कि 8 अक्टूबर 2005 हमारे लिए बहुत सारे सबक भी छोड़ के गया है। जहाँ इतना गंभीर इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जहाँ इतनी प्रॉपर्टी तबाह हुई, बर्बाद हुई, जहाँ कसम पुरसी की हालत साल तक जो है वो कंट्रोल में नहीं आई, वो हमारे लिए सबक क्या छोड़ गया है कि एक तो ये कि हमने कभी आज तक किसी भी क्लैमिटी, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटी है, चाहे वो ज़मीनी हकायक है, हमने उसके लिए तैयारी कभी नहीं की। हमारी तैयारी के हवाले से हमारी परफॉर्मेंस बहुत पूर रही है। किसी भी नेचुरल क्लैमिटी से निपटने के लिए 4 एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। एक उसमें रिलीफ है, एक उसमें रेस्क्यू है, एक उसमें रिहेबिलिटेशन है यानी बहाली का काम है, और एक रिकंस्ट्रक्शन है यानी तामीर नौ। यानी ये 4 आर हैं। 4 आर जो हैं इसके एतबार से हमारी परफॉर्मेंस हमेशा बुरी रही है। वो चाहे ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे डेंगी हो, चाहे कुछ भी हो। हमने इसके लिए क्या किया है, मैं उसके 2-3 आपको मिसालें पहले दे दूँ, फिर आपको समझ आएगी। ज़्यादातर तबाही 2008 के ज़लज़ले में, 2005 के ज़लज़ले में, 8 अक्टूबर वाले में हुई कि मकानों की छतें गिर गई, यानी लेंटर गिर गए, और हमारे पास लेंटर्स को लिफ्ट करने के लिए जो हाइड्रोलिक लिफ्टर्स नहीं थे। यानी आप हथौड़ों से, कुल्हाड़ियों से या गदालों से आप लेंटर नहीं तोड़ सकते। ठीक है। होता ये है कि जब इस तरह का वाक़यात होते हैं तो आप लिफ्टर से, हाइड्रोलिक लिफ्टर से लेंटर को उठाते हैं और मलबे के नीचे से लोगों को निकाल लेते हैं। हमारे पास कोई था ही नहीं। और मैं आपको एक और तकलीफ से बात बताऊं जिससे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आज की तारीख तक भी हमने कोई ख़रीदे नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़लज़ले के फ़ौरन बाद और ज़लज़ले के दौरान जिन अदारों ने परफॉर्म करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस पर अगर आप रिकॉल करके देखें तो आपको शर्मिंदगी होगी एज ए सिटीज़न ऑफ दिस नेशन कि ना वहाँ पुलिस पहुंची, ना वहाँ, मैं अब नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सबसे पहले जाने वाले लोग वो थे जो मजहबी तंजीमों के रफ़ाई अदारों के अरकान थे। और जो काम उन्होंने किया है वो रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। यानी मैं अगर आपको सच बोलूँ तो बाय द टाइम द अथॉरिटीज़ रीच्ड देयर, या मुतलका अदारे वहाँ पहुँचे हैं, उस वक्त तक लोगों की कफना दफना के तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अदारे, इस किस्म के अदारे जो हैं वो कितने अहम हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है। अभी भी इस सैलाब में भी आप ये देखें कि इन तंजीमों के लोगों ने बहुत रिमार्केबल काम किया है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो गैर मुल्की इमदाद आई 2005 में, 2008 पता नहीं क्यों मेरे जहन में फंस गया है, 2005 के ज़लज़ले के बाद 8 अक्टूबर के इस कदर मैसिव रिस्पॉन्स आया था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इन टर्म ऑफ कैश, इन टर्म ऑफ काइंड्स, तो उसकी जो तकसीम थी ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं रही। आज भी लोग जो है वो ज़लज़ले के मुतासरीन जो हैं वो अपने मुतालबात के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों वो इमदाद नहीं पहुंच सकी उन तक, ये आज भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब भी यही है सूरत हाल। वज़ीर आज़म साहब की कोशिशों से, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की कोशिशों से बेपनाह मिला है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। आज हम ताज़ा खबर सुन रहे थे, मैं और आपके गुलाम इसाक डार साहब जो हैं,
انہوں نے ورلڈ بینک کا شکریہ ادا کیا کہ ورلڈ بینک نے $2 ارب جو ہیں وہ امداد کا اعلان کیا ہے. تو ابھی امید رکھی جا سکتی ہے بخاری صاحب کہ اس بار اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوالیہ نشان جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت چونکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, ہم ان سے یہ توقع تو نہیں کرتے کہ وہ کسی کو اجازت دیں گے یا خود اس کا حصہ بنیں گے کہ اس میں کوئی خرد برد ہو. ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ امداد متعلقہ متاثرین تک پہنچے گی, کیونکہ سب سے زیادہ بری حالت ہے سندھ کی. صحیح ہے. سندھ میں جو قسم پرسی کی حالت ہم روز دیکھتے ہیں ٹی وی سکرینز کے اوپر, وہ آپ کے سامنے ہے. میں ایک واقعہ اور آپ کو بیان کروں کہ جو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا, جو وہاں کا آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے, ہاں, اس کے اندر ایک سرونٹ کوارٹر کی چھت گر گئی. اس کے نیچے 5 بچے بلک بلک کر روتے رہے, لیکن وہ لینٹر نہیں اٹھ سکا کہ ان کو بچایا جا سکے. اس کے اوپر انتہائی دکھ کا اظہار خود سے. لیکن آپ نے جو بات کی اس کے اوپر میں بالکل ختم کرنا چاہوں گی کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم آج بھی ان چیزوں کے لیے اکوپ نہیں ہیں. جو غلطیاں تھیں وہ وہیں کی وہیں ہیں. غلطیوں سے یقیناً سبق سیکھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, اور یہ حکومتوں کی اولین ذمہ داری جو ہے ان میں آتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.